दिलकश तुम्हारी गाल पे कुछ लगा है। वो किचन में छुप कर चॉकलेट खा रही थी जब जमान ने इसकी चौड़ी पकड़कर इसको पीछे से आवाज दी और वह डर गई। मेरी गाल पर कुछ नहीं लगा, देखो साफ है। दिलकश सारी चॉकलेट मुंह में डालकर जमान की तरफ मुड़ी और वो चलता हुआ इसके पास आ गया। दिखाओ जरा मुझको, जमान ने इसका मुंह पकड़कर कहा। आधी से ज्यादा चॉकलेट तो दिलकश के गालों पर लगी हुई थी। जमान ने मौके का पूरा फायदा उठाया और उसको डराने लग गया। ये देखो, सारे सबूत मुझे मिल गए। अब मैं नीचे जाकर बताता हूँ सबा को। इसकी सारी चॉकलेट एक चोर जिसका नाम दिलकश है उसने खाई है। जमान इसको तंग करने लगा। तुम ज्यादा बनो मत, खबरदार जो किसी को बताया, और ना ही मैं भी बता दूंगी कि तुम अपने लोफर दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो। दिलकश ने जल्दी से मुंह हिलाते हुए कहा और सारी चॉकलेट निकल गई। हाँ हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जबकि मेरे पास है। जमान ने फोन निकाल कर इसको दिखाया जिस पर दिलकश की चॉकलेट खाते हुए तस्वीर थी। अच्छा, ये सबूत डिलीट करो, इसके बदले मैं तुमको चाय पकौड़ा बना कर देती हूँ। दिलकश ने मक्खन लगाया और जमान की पसंदीदा डिश से इसको ब्लैकमेल करने लगी। अच्छा, ये वाला सबूत डिलीट कर दिया। देखो अब जो मेरे सामने सबूत है इसका क्या करूं? अपने चेहरे पर जमी जमान की आंखें नजरें मुझे अच्छे से समझ गई। जमान दिलकश के बिल्कुल पास आ गया था। मुझे हाथ मत लगाना, शोर मचा दूंगी मैं। जमान पीछे हटो। दिलकश आंखें बंद करके बोली, मगर जमान उस पर झुक चुका था। अपने होंठ इसके गालों पर रखकर वो बाकी चॉकलेट के सबूत मिटा रहा था। दिलकश ने अब आंखें खोलकर इसको धक्का मारा। जमान हंसते जा रहा था। क्या है, तुमने हाथ लगाने से मना किया था तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ना? दिलकश ने हाथ में पकड़ा खाली जार इसकी तरफ मारा और किचन से निकल गई। जी अब्बू, आपने मुझको बुलाया? जमान लॉन में खड़ा पूछ रहा था। हाँ, मैंने बुलाया है। कल तुम्हारी फूफो आ रही हैं और हमने सोचा है कि अब तुमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अब रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। जरीशा के कदम हमारे घर में दौलत की फरमानी होंगे, मलिक शहजाद ने चाय का घूंट लेकर कहा। तो अब्बू, आप ऐसे कहें, आपको रिश्ता नहीं बल्कि अपनी बहन की दौलत चाहिए। जरीशा का रिश्ता फिर इसलिए ताकि आप फूफो को हिस्सा ना दें, और अब्बू को ना तो जरीशा को पसंद करता हूँ और ना ही से शादी करूंगा। जमान गुस्से से लॉन से होता बाहर निकल गया। पता नहीं इस गधे को कब अकल आएगी। जरीशा के साथ 10 करोड़ की जमीन मिलेगी, इसकी नस्लें बैठकर खा सकती हैं। मलिक शहजाद दौलत की हवस में रिश्तों को भूल गया था। सबा, मेरी बात सुनो। अब अगर जमान के साथ मिलकर तुमने कोई प्लान बनाया तो वाकई अब्बू को और ताया अब्बू को बता दूंगी जो तुम चक्कर चला रहे हो जरीशा के खिलाफ। दिलकश सबा के बाल पकड़कर उसको समझा रही थी, पर अब इसके अपने बाल किसी की गिरफ्त में थे। सबा ने मुंह उठाकर देखा तो दांत निकालकर सामने शीशे में आंख मारकर अपने बाल छुड़ाकर कमरे से निकल गई। तुमको शौक है मजलूम लोगों पर जुल्म करने का? जमान ने वापस इस पर झुक कर कहा। दिलकश ने बड़ी सी आंखें खोल ली। तुम जिन हो या क्या? इधर जिक्र किया और उधर तुम आ जाते हो। दिलकश ने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। जिन हूँ और ये जिन तुम पर आशिक है, मेरी हसीनो जमील महबूबा। जमान खुमारी में डूब कर बोला। याह, कितनी चीप लाइंस बोलते हो तुम जमान। बिना इजाजत मेरे कमरे में बल्कि मेरे घर क्यों आते हो? बता, ताया को पता चला तो टांगे काट देंगे तुम्हारी। फिर हीरोगिरी करते रहना। दिलकश ने बाल खोलकर गिरफ्त से आज़ाद कर लिए। मेरे चाचू का घर है, जब दिल करे आऊँगा और तुम्हारी चोरी पकड़ूंगी या ना तुम्हें। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुमसे भी मिलना जब मर्जी आऊँ। वैसे जब मैं तुम्हारे दिल में आ चुका हूँ फिर कमरा क्या चीज़ है? दिलकश उस शौकी से चहक रहा था। तुमको किसने कहा मैं तुमको पसंद या तुमसे मोहब्बत करती हूँ? दिलकश खुले बालों को दोबारा बांध रही थी, मगर जमान का चेहरा उतर गया। अच्छा ठीक है, वो बुझी सी आवाज में कहकर मुड़ गया और चला गया। दिलकश देर तक इसकी मासूमियत पर मुस्कुराती रही। आप भी क्या कहा है आपने जमान भाई को? बहुत दुखी से गए हैं जैसे? अब्बू ने चाय और पकौड़े की ऑफर भी की, इनकार कर दिया। जमान के जाते ही सबा कमरे में वापस आ गई। पागल है पूरा, गिरदान करवा लो प्यार की। रट्टा मारा हुआ है, पर मजाक समझ नहीं आता जनाब को। कुछ नहीं कहा मैंने, तो मुझे आंखें मत निकालो। ये शाम नहीं हुई और जनाब ने इधर होना है। दिलकश जमान की इस बचपन की आदत से वाकिफ थी। वो खूब लड़ाई के बाद वापस दिलकश के साथ ही खेलता था। इनका बचपन एक साथ गुजरा। सब एक घर में रहते थे। फिर मलिक शहजाद के लालच ने सब खा लिया, खून का रिश्ता भी और भाई भी। जमान, खाना खा लो। किशोर ने खाना इसके सामने रखकर पूछ कहा। अम्मी, मुझे भूख नहीं है, जमान ने बुझे से लहजे में कहा। फिर लड़ाई करके आए हो ना? तुम दोनों कब बड़े होगे? जमान, तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता पक्का करने वाले हैं, बड़े हो जाओ बेटे। अम्मी ने जरीशा से तुम शादी तो क्या, मंगनी भी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ दिलकश से प्यार करता हूँ, इसी से शादी करूंगा। जमान अपनी अम्मी को दो टोक कहकर छत पर चढ़ गया। शाम हो गई थी, अब वो हवा चल रही थी। दोनों घरों की छत आमने सामने थी। जमान ने देखा नहीं, इस वक्त दिलकश भी छत पर थी। लड़ाई के बाद छतों से ही सुलह करते थे। लगता है कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। कॉल करती हूँ, आखिर वो मेरा दोस्त भी तो है। दिलकश ने फ़ोन निकालकर जमान का नंबर मिलाया, पर जमान ने कॉल काट दी। दिलकश ने जितनी बार भी कॉल की, इसने कॉल काट दी। अब वो भी शदीद गुस्से में आ गई।
اور مجنو کال کاٹ دے گا تو آواز نہیں آئے گی، مجھے پتا ہے جہاں چھت پر پڑے ہو، آخر بار کہہ رہی ہوں مان جاؤ۔ وہ چھت سے ہی اونچی آواز میں شروع ہو گئی۔ زمان نے جلدی سے کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے دلکش؟ اس نے اسی غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو تم کو ہے، پتہ نہیں کس کو چاہتی ہو جو میرا پیار نہیں نظر آتا۔ زمان نے دھم سا کہا۔ تم سے کرتی ہوں، سنا تم نے؟ تم سے کرتی ہوں گدھے، اب چپ چاپ ادھر گھر آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے۔ دلکش نے حکم دیا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ کس قسم کا ملنا ہے؟ مطلب پاس والا یا دور سے فضول والا؟ وہ واپس شوق ہو گیا۔ دلکش کو اس کی ایسی باتوں پر بس ہنسی آتی تھی، پر یہ سچ تھا، وہ جب پاس ہوتا دلکش سے کچھ بات نہ ہوتی۔ وہ آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، اب آ جاؤ، پھر تایا ابو نے آ جانا۔ دلکش نے خطرے کا بھی بتا دیا۔ زمان بھاگتا ہوا چھت سے اترا۔ زمان بھاگتا ہوا اپنے گھر سے نکلا۔ سڑک کراس کر کے وہ اپنے چاچو ملک طاہر کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چاچی کو سلام کر کے وہ سیدھا چھت پر چڑھ گیا۔ دلکش اپنے دھیان کھڑی تھی جب زمان نے اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ دلکش آواز میں خمار تھا۔ وہ اس کے بال پیچھے سے آگے کر کے اس کے اور پاس ہو گیا۔ دلکش نے آنکھیں میچ لی تھی۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ پھر یہ کیا ہوا جو تم سے رہا نہیں جا رہا؟ زمان دلکش کے بالوں پر ہونٹ رکھ کر سے پوچھ رہا تھا۔ زمان میری بات سنو۔ وہ اس کی باہوں میں قید کسمسائی آواز میں ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زمان نے اس کو اور پاس کر لیا۔ جو بات کہنی ہے ایسے ہی کہو، سن رہا ہوں، بولو میری جان۔ زمان محبت پاش لہجے میں اپنی گرفت دلکش کے ہاتھوں پر مضبوط کرتا وہ کچھ اور نہ کر پائی۔ زمان تم کو پتہ ہے ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور تایا ابو تمہارے لیے، مگر میں کسی اور سے کیسے؟ زمان تم سمجھ رہے ہو یہ بات؟ دلکش نے پلٹ کر انہیں اس کے کندھے پر رکھ کر زمان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں بھی تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتا اور تمہارا کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ دلکش تمہارے پیارے تایا جان عائشہ سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، زمین گھر ہی رہے۔ زمان نے دلکش کو ساری کہانی سنا دی، جس پر وہ ناراض ہو گئی۔ ملک زمان تم میرے ہو دلکش طاہر کے، یہ بات لکھ لو۔ اور رہی عائشہ کی بات تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ پچھلی بار جب پھوپھو آئی تھی کیسے تمہارے آس پاس گھوم رہی تھی؟ دلکش زمان کا کالر پکڑ کے اس کو بتا رہی تھی، وہ اس کا ہے۔ زمان ہنسا چلا گیا اور دلکش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے پاس کر لیا۔ دلکش ہم ایک دوسرے کے ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں، وہ تمہارے یوں پاس آئے۔ زمان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا۔ ہاں پر زمان کچھ کرو اس سے پہلے دیر ہو جائے، اگر تم مجھے عائشہ کے آس پاس نظر آئے تو گولی مار دوں گی، اس کو بھی تم کو بھی۔ دلکش نے ہاتھ سے گن بنا کر اس کے گال پر رکھی۔ تم ایسا کرو، بلکہ ایسا کرتے ہیں تم نکاح کر لیتے ہیں، شاید ابو اور چاچو کی دشمنی ختم ہو جائے۔ میں چاچو سے بات کرتا ہوں، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، وہ میرے دوست بھی تو ہیں، پر تایا ابو نے اگر کچھ کر دیا، تم اور ابو مجھے بہت پیارے ہو۔ تایا ابو نے یاد ہے 2 ماہ پہلے ابو پر فائرنگ کروا دی تھی، پتہ نہیں وہ روپے پیچھے کیوں اتنا؟ دلکش افسردہ ہو گئی۔ چھوڑو ابو کو، تم ان کے بیٹے سے بات کرو۔ زمان واپس شوخی سے بولا۔ ان کے بیٹے میں ہی تو میری جان ہے، ڈر لگتا ہے زمان اگر کچھ۔ دلکش کی بات ابھی باقی تھی جب زمان نے اس کے بولتے لب چپ کروا دیا اور وہ اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بھی کام کرنے ہیں، صبا اکیلی لگی ہے، پھر امی نے میرا پوچھنا ہے۔ گود میں سر رکھے زمان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اس کو کہنے لگی، مت جاؤ، ایسے ہی میرے پاس رہو تم۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زمان اب ابو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ ورنہ تایا ابو نے تم کو بھی کوئی سزا دے دینی، اور ان سے لڑائی مت کیا کرو۔ دلکش اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا تم یوں ہی میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ زمان نے دلکش کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے زمان، اور مجھے تم بس میرے پاس چاہیے، مگر ہماری فیملی بھی دیکھو نا۔ دلکش اس کے بال ٹھیک کر کے بولی۔ اچھا جاتا ہوں، پر جانے کا ٹیکس لگے گا۔ زمان گمگیر سا کہتا اس پر جھکا۔ اچھا ایک شرط ہے کہ تم جا کر سو جاؤ گے، کل تایا ابو سے اچھے سے بات کرو گے اور کھانے کے معاملے میں بڑی امی سے جنگ نہیں کرو گے۔ دلکش نے پوری لسٹ گن لی۔ زمان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یار تم نا ہر بات کی خبر ہوتی ہے تم کو، پر ہاں ٹیکس اچھے سے ادا کرو گی تو ہوگا سب، اور مجھے گال پر نشان نہیں چاہیے۔ زمان گہری نظر سے دلکش کو دیکھ رہا تھا، بدلے میں دلکش نے اسے کالر پیچھے کر کے گردن پر ہونٹ رکھ دیا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ چاچو ایک بات کرنی ہے، ناراض مت ہونا، پرسکون سے سن لینا۔ زمان زمینوں پر گیا تھا طاہر سے ملنے، اور وہ اپنے چاچا کا پیارا تھا، اس کی وجہ سے وہ اکلوتا وارث تھا دونوں گھروں کا۔ ہاں بولو زمان، پیسے تو نہیں چاہیے؟ طاہر نے بٹوا نکال کر پوچھا۔ نہیں چاچو، مجھے رشتہ چاہیے، میں دلکش کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ چاچو پر ابو پھوپھو کی طرف صرف لالچ میں میری بات پکی کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا ادھر۔ اس نے ساری کہانی طاہر کو سنا دی تھی، جس پر پہلے ملک طاہر بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا دلکش بھی راضی ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ چاچو آپ کہو گے مان جائے گی، پر مجھے دلکش سے ہی کرنی ہے شادی، آپ بھی تو کہتے تھے بچپن میں وہ میری دلہن بنے گی۔ زمان پرانی بات یاد دلا رہا تھا، جس پر طاہر چپ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، پر اگر زمان تمہاری وجہ سے دلکش یا ہم بھائیوں میں دشمنی بڑھی تو معاف نہیں کروں گا میں تم کو، بھابھی کو رشتہ مانگنے کے لیے۔ چاچو گھر پر نہیں، پتا میں دلکش سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں آپ میری حصے کی زمین رکھ لو یا میں وہ دلکش کو دے دوں گا، پر مان جاؤ چاچو ابو نے خلاف، یہی قدم ہے بس۔ زمان ملک طاہر کو منانے میں لگا ہوا تھا۔ زیشا، ہم کل تمہارے بڑے ماموں کی طرف جا رہے ہیں، میں اور تمہارے بڑے ماموں چاہتے ہیں کہ ہم تمہارا رشتہ زمان سے کر دیں۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، ہم پورے 16 مربع کے اس کے نام ہے، اکلوتا ہے، تم عیش کرو گی۔ سلیمہ نے اپنی بیٹی کو پتے کی بات بتائی۔ امی وہ تو مجھے بچپن سے بہت پیارا لگتا ہے، پر اس نے مجھ سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی۔ آپ رشتے کی بات کر رہی ہو، اس سے تو پوچھ لو۔ زیشا پرانی باتوں کو سوچ کر غصے سے بولی۔ تم اس کے آگے پیچھے گھومنا، کھانے وغیرہ بنا کر دینا، مان جائے گا، آخر وہ تمہارا منگیتر ہونے والا ہے۔ سلیمہ مطلبی سا کہا۔ زیشا سمجھ گئی۔ آپ ہی ایک بات پوچھوں؟ صبا دلکش کو تیار ہوتے دیکھ کر بولی۔ ہاں پوچھو صبا، کیا پوچھنا ہے؟ آپ ہی زمان بھائی سے شادی کر لو، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، صبا نے معصومیت سے کہا۔ دلکش ہنسنے لگ گئی۔ فکر نہ کرو، شادی تو میری اسی کے ساتھ ہوگی، پر تایا ابو پتہ نہیں بڑی امی کو مجھے چاہتے ہیں، تایا ابو کی وجہ سے امی سے بات نہیں کر رہی۔ اب زمان ہی کچھ کرے گا، دلکش نے کہہ کر بات سمیٹ لیے۔ آپ کو پتہ ہے کل بڑی امی آئی تھیں، امی کو کہہ رہی تھی پھوپھو سلیمہ کل زیشا کے ساتھ آ رہی ہیں اور تایا ابو زمان بھائی کی منگنی کر رہے ہیں۔ وہ بہت دکھی تھی، پھوپھو سلیمہ بہت چالاک ہیں اور زیشا تو پتہ نہیں مجھ کو نہیں اچھی لگتی۔ آپ ہی صبا منہ بنا کر کہنے لگی۔ پسند تو وہ مجھ کو بھی نہیں ہے، یوں زمان کے آس پاس گھومتی دل کرتا ہے منہ نوچ لوں اس کا، پر پھوپھو کا کیا خیال آتا تو بس۔ دلکش نے کڑوا گھونٹ بھرا۔ صبا سن کر کہکا لگاتی ہنسی۔ اوہو آپ ہی، میں تو بتانا بھول گئی، زمان بھائی باہر بائک پر کھڑے آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے یاد ہی بھول گیا۔ جائیں، امی کو میں نے کہہ دیا ہے آپ کتابیں لینے جا رہی ہو۔ صبا نے سارا پلان اس کو بتا دیا۔ زمان کا نام سن دلکش نے جھٹ اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر بھاگ گئی۔ تم کیوں آئی؟ مطلب کہاں جانا ہے؟ دلکش باہر آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چلتی زمان کے پاس پہنچ گئی۔ کب سے کھڑا ہوں گرمی میں، تم کو کوئی احساس نہیں؟ بیٹھو جلدی، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ زمان نے اس کو بائک پر بیٹھنے کا کہا۔ زمان بتاؤ پہلے، دلکش نے مشکوک نظر سے دیکھا، جس پر زمان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ دلکش مجھے پکڑ کر بیٹھنا، میں بائک تیز چلاؤں گا، گر مت جانا، ابھی تو تمہارا 3 بار قبول ہے کہنا باقی ہے۔ کیا مطلب، کہاں لے جا رہے ہو؟ بھاگ کر نکاح کرنے لگے ہیں ہم، تمہارے تایا اور میرے ابو کل میری منگنی کروا رہے ہیں، پر میری بیوی تم ہوگی۔ زمان، میرے امی ابو؟ ہاں تمہارے امی ابو، یعنی میرے ساس سسر۔ فکر نہ کرو، میں نے چاچو کو بتا دیا تھا، وہ کورٹ آ جائیں گے، تم بس تیار رہو۔ اور میں رہوں گی کہاں؟ تو میرے بیڈ روم میں رہو گی۔ اور اچھا بس آگے مت بولنا۔ دلکش نے انگلی زمان کے ہونٹ پر رکھ کر اس کو چپ کروا دیا اور وہ مسکراتے ہوئے کورٹ پہنچ گئے۔ وہ کب سے طاہر کو انتظار کر رہے تھے، پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زمان نے فون نکال کر کال میں لائی، مگر نمبر مصروف تھا۔ دلکش نے اپنی جگہ پریشان تھے، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ زمان دوبارہ کال کرو، شاید ابو بزی ہوں۔ ابھی وہ کہتی زمان کا فون بج اٹھا، اس نے جلدی سے کال اوکے کی۔ دوسری طرف طاہر تھا۔ چاچو آپ آئے نہیں؟ زمان نے شکوہ کیا۔ زمان بیٹا، میں شہر سے باہر ہوں، بھائی صاحب نے کیس کر دیا زمین کا، تم میری بات دلکش سے کروا دو۔ زمان نے پھول دلکش کو دے دیا۔ دلکش میری بیٹی، زمان مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہے، بلکہ میں چاہتا تھا ہم زمان سے ہی شادی کرو۔ زمان کو میں پالا ہے اور وہ تمہاری قدر کرے گا، تم سے پیار کرتا ہے۔ جو حالات اس نے بتائے، اس نکاح کر لو، اسے رخصتی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ اپنی بیٹی کی اپنی امی کو کچھ بتانا، ابھی معاملہ ایسا نہیں۔ ملک طاہر نے اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کر اس کو بھی بتا دیا۔ جی ابو، دلکش نے کہہ کر فون زمان کو دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زمان پریشان ہو گیا۔ تم کو اگر ایسے عجیب لگ رہا ہے دلکش، تو ہم نہیں کرتے ایسے چھپ کر شادی، چلو میں تم کو گھر لے جاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا، پر دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے زمان، اور ابو نے بھی کہا، بس میں چاہتی تھی سب ہوتے تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ تو میں تم کو بہت دھوم دھام سے لے کر جاؤں گا۔ دلکش اپنی بیوی بنا کر دونوں ہاتھ پکڑ کر کورٹ میں داخل ہو گئے۔ زمان کہاں ہے؟ کل سے شکل نہیں دکھائی اس نے، ملک شہزاد نے اپنی بیوی پر روب ڈال کر پوچھا۔ سنے وہ بڑا ہو گیا ہے، پیار سے بات کیا کرے، جوان بیٹے کو روب میں رکھوں گے کبھی بات نہیں مانے گا، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جب آئے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، کل سلیمہ آ رہی ہے اور اس کے اوپر والا کمرہ صاف کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ دکھی سی بولی، پر کہہ کر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز زمان بن کر؟ ایک ہاتھ سے بائک چلاتا، دوسرے سے اس نے دلکش کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دلکش کے اتنا کہنے پر بھی زمان نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے من چاہیے انسان پر پورا حق حاصل ہو جائے تو خوشی ہو جاتی ہے، اور تم میری محبت ہو زمان، اب میرے شوہر بھی، تو میں اتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ دلکش نے اپنا سر اس کے کندھے سے لگا کر کہا۔ گھر کے پاس آ کر زمان نے بائک روک دی۔ دلکش اب اتر کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔
آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آئے گی یار، میرا دل نہیں تم کو چھوڑ کر جاؤں، ویسے اب تم اصولی طور پر میری ہو تو کیا خیال ہے تم کو ہمارے بیڈ روم وزٹ کروا دوں؟ زمان شدید شوق دلکش کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا تھا۔ دیکھا ہوا ہے میں نے، اب پلیز جاؤ، ہم روڈ پر ہیں، تایا ابو کے کسی بھی آدمی نے دیکھ لیا اچھا نہیں ہوگا۔ میں چھت پر ملوں گی نا تم سے، ابھی بات مان جاؤ۔ وہ زمان کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ ایک تو تمہارے تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ زمان کی باتوں کو شرمیلی سے مسکان لی اپنے گھر داخل ہو گئی۔ زمان نے بائک کا رخ اپنے گھر کر لیا۔ زمان گھر داخل ہوا تو سلیمہ پھپھو اپنی بیٹی عزیشہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ ان کو دیکھ کر زمان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، پھر آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا، اور یہ دیکھ کر ملک شہزاد خوش ہو گئے، آخر اس کا پلان خراب نہ ہوا، اس کو یہی فکر تھی۔ پھپھو آپ نے تو کل آنا تھا نا؟ زمان نے زیشا کو اگنور کرتے پوچھا۔ ہاں جی میرے شہزادے، پر تمہاری کزن زیشا تم کو بہت مس کر رہی تھی تو ہم آج آ گئے۔ زیشا نے زمان کو دیکھا اور اٹھ کر پاس آ گئی۔ زمان میں بہت تھک گئی ہوں، میرا روم دکھا دو گے؟ زمان حیران تھا، وہ سب کے سامنے اتنا بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ آپ کو کمرہ امی دکھا دیں گی، مجھے کام ہے ایک سوری۔ وہ جانے کو مڑا، ملک شہزاد نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا زمان، زیشا مہمان ہے، اس کو کمرہ دکھاؤ، اس کے لیے جاؤ ساتھ۔ جی ابو۔ وہ غصے سے واپس آ گیا۔ زیشا خوشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ چلے زمان، سیڑھیاں چڑھتی زیشا نے تھوڑا اوپر جا کر زمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھیں یہ رہا آپ کا کمرہ، جائیں آرام کریں۔ زمان نے سد مہری سے کہہ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ زیشا جل بھل گئی اور اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ دلکش نے شاور لیا تھا، اب وہ بال اپنے دوپٹے سے خشک کرنے لگی، مگر زمان کی باتیں اور اس کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ دلکش نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا، زمان کے نام پر اوکے کیا اور اس کا پہلا نام بدل کر اب وہاں حبی لکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی، پھر اس نے اس کا نام پر کلک کر دیا۔ کیسے وہ پہلے ہی بیل پر زمان نے فون اٹھا لیا تھا۔ جیسا تم چھوڑ کے گئی تھی، زمان نے زو معنی کہا، تمہیں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتی زمان، اور اب ہمارا وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ دلکش زمان نے پیار سے اس کا نام لیا۔ ہاں زمان، اس نے فوری جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی وہ کچھ پریشان ہے۔ دلکش پھپھو آج ہی آ گئی ہیں اور وہ ان کی چڑیل بیٹی ایسے ہی فری ہونے کی کوشش، یار وہ کسی کی شرم نہیں لگتی، میرا دل کرتا ہے نکال باہر کروں اس کو، زمان نے غصے سے کہا۔ تو میرے ہو زمان، اسے دور ہی رہو اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسے فری ہونے کی، اب تم شادی شدہ ہو، اپنی بیوی پہ توجہ دو۔ دلکش نے اس کو جیسے یاد دلایا ہو۔ دلکش میں تم سے ملنے آ رہا ہوں ابھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس آ گیا۔ میں انتظار کر رہی ہوں زمان، دلکش نے کہہ کے فون واپس بیڈ پر پھینک دیا اور چھت کی طرف بھاگ گئی۔ دلکش بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی تو زمان سامنے کھڑا تھا، وہ اس سے پہلے آ چکا تھا۔ دلکش نے بھاگ کر اس کی باہوں میں پناہ لی۔ زمان نے اس کو اپنی باہوں میں کسر لیا تھا، پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں آئی کس ہوں؟ زمان نے دلکش کے کان پر ہونٹ رکھ کر پوچھا، اور وہ اور سکڑ کر زمان سے لپٹ گئی تھی۔ زمان نے اب دلکش کے بال کھول دیے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے رہے، پھر زمان نے چھت پر پڑی چارپائی پر دلکش کو بٹھا دیا، خود اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ زمان پلیز میرے پاس بیٹھو۔ دلکش نے اس کو پاس بلایا۔ اچھا مطلب اسی چارپائی پر تمہارے پاس، سوچ لو میں لیٹ بھی سکتا ہوں، زمان نے شوق کہا۔ دلکش کے ہاتھ پر کس کی؟ تو دلکش شرمائی سی کچھ بھی بول نہ پائی۔ تو یہ کہ میں اپنی بیوی کو کس کرنا چاہتا ہوں۔ زمان زمین پر اٹھا، اس کی طرف جھکتا گیا۔ زمان میری بات سنو۔ وہ جیسے اس پر جھک رہا تھا، دلکش پیچھے ہوتی جا رہی چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، زمان اس کو جانے بھی نہیں دیتا۔ تو زمان نے اپنی انگلیاں دلکش کی نازک انگلیوں میں دبا دی اور اس پر پوری طرح جھک کر اپنا سایہ کر دیا۔ دلکش اب تم میرے نکاح میں ہو، تم پر سارے حق رکھتا ہوں، پر چلو جب تک تم تیار نہیں ہوتی میں بھی صبر کر لیتا ہوں، جبکہ یہ مشکل ہے پر تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ وہ آدھا اس پر تھا جب دلکش کی بد آنکھیں دیکھ کر بولا، اور دلکش کے ماتھے پر ہونٹ رکھتی ہے۔